चंद मिनट हम खुदा का कलाम सुनेंगे शुक्रगुजारी के बारे में। गुजारी का मतलब है शुक्र गुजार देना, डिलीवर कर देना। इंग्लिश जरा इजी लगती है। अभी मैं एक बच्ची के पास बैठा था तो मुझे पता चला कि वो उर्दू पढ़ ही नहीं सकती, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, जो इसमें इंग्लिश है आप वो देख लें। और इसी तौर पर शुक्रगुजारी को जो इंग्लिश इसके लिए लफ्ज़ है थैंक्स गिविंग, तो ये भी मोस्ट क्लियर वन है कि जो खुदा की हजूरी में हम अल्फाज की सूरत में उसे थैंक यू कहते हैं। और ये शुक्रगुजारी जो है किताब मुकद्दस शुक्रगुजारी की आयात से भरी पड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ चंद हवाला जात आपके सामने रखूंगा और दो इवेंट्स आपके सामने शुक्रगुजारी के बारे में रखूंगा जो बीमारी के बाद लोग जिन्होंने शिफा पाई, सिर्फ वो दो वाक़यात हम पढ़ेंगे, एक पुराने अहदनामे से और एक नए अहदनामे से। शुक्रगुजारी किताबों से किताब मुकद्दस में दाऊद नबी ज़बूर 107 और उसकी पहली आयत में कहते हैं खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब नहीं है। बेशक ये शुक्रगुजारी की इबादत है, लेकिन जो प्रोमिनेंट बात है, जो अहम बात ये है कि वो भला है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में, किसी भी बीमारी में से आप गुजर रहे हो और बहुत दफा ये फील होता है कि खुदा ने हमें तन्हा छोड़ दिया है, उसका शफकत वाला हाथ अब हम पर नहीं, हम किसी आजमाइश में से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये आयत हमें याद दिलाती है खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ज़बूर 50 और उसकी 23वीं आयत में दाऊद कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। ये खुदा की तरफ से दाऊद नबी नबूवत के तौर पर कह रहा है कि जितने लोग शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा कहता है वो असल में मेरी तमजीद करते हैं, मेरी सिताइश करते हैं कि मैंने उनकी जिंदगी में काम किया। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। इसी तौर पर पौलुस रसूल कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये कलाम कहता है, ये पौलुस रसूल कहता है, लेकिन बहुत दफा हम ये समझते हैं कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं कैसे शुक्रगुजारी हम करें। बहुत आजमाइश होती है, यूं लगता है जैसे हम उसमें से निकल ही नहीं सकेंगे, और बहुत दफा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स, बीमारी और हमारे जो अखराजात हैं यही जाहिर करते हैं कि ये नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए जो पहली आयत हमने पढ़ी है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, वो भलाई करता है। इसमें क्या भलाई है? जो लोग आजमाइश में से गुजरते हैं, जो खुदा को जानते हैं, जो उससे वाकिफ हैं, वो ये जानते और समझते हैं कि खुदा इससे भी हमारी तरबियत करता है। अगर हम ज़बूर 119 और उसकी 71वीं आयत देखें तो लिखा है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन सीखी। इन सारे हालात में भी वो इसको इस तरह से देखते हैं कि ये मुसीबत मुझे सिखाने के लिए है, मेरी तरबियत के लिए है, ये मेरी बेहतरी के लिए है, ये मेरे अच्छे अंजाम के लिए है। लेकिन वही जो ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, वो इस तरह से सोचते हैं कि ये मुझे लाइन पर लाने के लिए है, ये मुझे खुदा कुछ और सिखाने के लिए इसमें से खुदा मुझे गुजार रहा है। और फिर
اسی طور پر زبور 119 اور اس کی 67 آیت میں داؤد کہتا ہے میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مصیبت نہیں دیکھی، مسائل نہیں دیکھے، بیماری نہیں دیکھی، مقدموں سے دوچار نہیں ہوئے، لڑائی جھگڑے میں سے نہیں گزرے۔ یقیناً ہم سب کو یہ ایکسپیرینس ہے، لیکن اگر وہ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ پھر اس کو پوزیٹیو دیکھتے ہیں اور اس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور میں بلکہ یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ خدا ان کے مستقبل کو بھی چینج کر دیتا ہے، خدا ان کی منزل کو بھی چینج کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ سکھانے کے لیے ہے کہ اس حد تک یہ ایماندار شخص راست باز کہتا ہے میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا۔ Try to check your ways, your attitude about God, about your living style۔ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ اگر راہ گم ہو گئی تھی، اب راہ پہ خدا نے آپ کو چڑھا دیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اب پھر ہمیں راہ پر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شخص ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حضرت داؤد یہ کلام لکھ رہا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ اب خدا کے کلام کو ماننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ ہم کبھی اس طرح کی آزمائش سے دوچار نہ ہوں۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے خدا وبا بھیج، آندھی بھیج، طوفان بھیج، جو کچھ مرضی ہے بھیج مصیبت کو، لیکن تو میرے ساتھ کلام کر۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو وہ مصیبت سے نکلنے کی راہ بھی نکال دیتا ہے۔ لیکن زیادہ مصیبت پریشانی یہ ہے کہ خدا بات کرنا بند کر دے، خدا بولنا بند کر دے، ہم اس کو سننا بند کر دیں۔ اور یہ خود ایک بڑی آزمائش ہے جو بیٹی اور بیٹا اپنے باپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اصل میں وہ بے آسرا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں رہتا۔ تو کلام ہمیں اصل میں خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو ان دونوں حوالوں کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سائے نبی کا صحیفہ ہے، اس کا چیپٹر 38 ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ واقعہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی بادشاہ کے پاس خدا نے نبی کو بھیجا اور اسے کہا کہ اپنے گھر کا انتظام کر دے، میں تجھے اپنے پاس بلانے کو ہوں۔ کیسی یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے فضل اور شرف ہی ہوگا کہ خدا نے اسے کہا کہ انتظام کر دے، چابیاں دے دے، اکاؤنٹ ٹرانسفر کر لے وغیرہ وغیرہ، بڑی مہربانی اس کے ساتھ۔ لیکن کتاب یہ لکھتی ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ وہ دکھی ہوا، رونے لگا اور اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میں تیری راہ پر چلتا رہا ہوں، میں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو کچھ تو نے مجھے فرمایا ہے۔ اور جب اس نے اس طرح سے دعا کی، میں آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کی راہ پر چلتے رہے ہیں، اس کے کلام پر عمل کیا ہے، تو then you can talk to God, you have right, he is your father، پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ٹال نہیں سکتا، لیکن خدا اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے راست بازی جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنے فیصلے بھی چینج کر دیتا ہے۔ اور جب وہ دعا کر رہا تھا، نبی اسے بتا کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ اپنا انتظام کر دے، خدا نے تجھے بلانے کے لیے انتظام کر لیا اوپر۔ تو جب وہ جا رہا تھا پھر خدا اسے بولا کہ جا، اسے جا کے بتا کہ میں نے تیری عمر 15 سال اور اگر یہاں ہم سچویشن دیکھیں جیسے ہم نے اس بیٹی کو دیکھا، اس کے حالات کو دیکھا، ہمیں نہیں لگتا ماں باپ بھی مضبوط رہے ہوں گے، دادی دادا بھی مضبوط رہے ہوں گے خدا کے ساتھ۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کئی دفعہ ان سارے حالات میں سے ڈگمگایا کیا ہوگا، لیکن جب بھی بیٹی کو ہوش آئی، سمجھ آئی، اس نے کہا میرا یسوع مجھے شفا دے۔ یہ بچی کے اپنے الفاظ ہیں اور آج ہم اسے زندہ چلتے پھرتے اور اس کی حضوری میں اٹھتے بیٹھتے، اور ابھی آپ نے دیکھا تھا اسے ناچتے اور گاتے بجاتے دیکھا۔ آئے زوردار تلاوت کریں خدا سے، خدا بھلا ہے اور اس کی شکر ہے، اس کا شکر
کرو. 15 سال بڑھا دیے گئے. اور جب یہ واقعہ آپ پڑھیں گے سنیں گے تو گھر جا کے اس پر غور کیجئے. اس چیپٹر کا آخری آیت یہ ہے, حزقیہ نے کیا کہا, خداوند میرے لیے کیا نشان ہے کہ میں تیرے گھر میں جاؤں گا. خدا کو یہ بات سب سے بڑی پسند ہے کہ کوئی اس کے گھر میں جانے والا ہو, کوئی شکر گزاری پیش کرنے والا ہو, کوئی اس کے ماتھے لگنے والا ہو, کوئی اس کے چہرے کے نور کے سامنے کھڑے ہونے والا بنے. خدا کو یہ بات پسند ہے. اور اس لیے اس کے 15 سال اور بڑھ گئے. اب میں آخری واقعہ بیان کر کے کلوز کروں گا. مسیح یسوع نے 10 کوڑیوں کو شفا دی اور انہوں نے کہا جاؤ جا کر اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. اس وقت جو کاہن تھے وہ لیبارٹری تھے, وہ چیک کرتے تھے. آج تو لیبارٹریز ہیں, تو وہ کاہن کے پاس جا رہے تھے اپنے آپ کو چیک کروانے. 10 کوڑی وہ راستے میں شفا پا گئے اور وہ بھاگے کو اپنی بیوی کے پاس, کو رشتہ داروں کے پاس, کو کہیں کہ جا کے بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں آپ لوگوں سے مل سکتا ہوں. لیکن ایک شخص جو کوئی تھا وہ واپس یسوع کے پاس آیا اور اس نے گر کر اسی یسوع کو سجدہ کیا اور خداوند کی تمجید کی. تو اسی یسوع نے کہا باقی لوگ کہاں ہیں, کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں مبارکباد اس خاندان و گھرانے کو دینا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے شفا پائی ہے, بحال ہوئے ہیں, خدا نے سرفراز کیا ہے, تو انہوں نے شکر گزاری کا اسی طرح سے انتظام کیا. لیکن یسوع نے کہا وہ 9 کہاں ہیں؟ تقریباً سمجھ لیں کہ 90% لوگ ایسے ہیں جو برکت پاتے ہیں, سرفرازی پاتے ہیں, عزت پاتے ہیں, اور خداوند ان کے بروکن ریلیشنز کو بھی ٹھیک کرتا ہے, لیکن وہ اسے بھول جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں, اپنی دنیا میں, اور خداوند کو یہ بات ملول کرتی ہے, دکھی کرتی ہے, دلوں کو کھولتی ہے. شکر گزاری روحانی اور جسمانی تازگی بخشتی ہے. آپ شکر گزاری کریں. شکر گزاری کے لیے آخری جملہ آپ سبوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں. شکر گزاری اور برکتیں پانے کے لیے ایک آپ کے لیے وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور آپ کو برکت ملے, ہر طرح کی برکت ملے, تو پھر شکر گزاری کریں, شکر گزاری کرتے رہیں, اس کو جلال دیتے رہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں نے جو خدا کا کلام سنا, اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور برکت دے گا اور آپ ایک شکر گزار دل رکھنے والے بن جائیں گے. کتاب مقدس میں لکھا ہے شکر گزار دل, اور انگلش میں ہے چیرفل ہارٹ. شادمان دل شفا بخشتا ہے, لیکن افسردگی ہڈیوں کے لیے بوسیدگی ہے. جہاں خوشی ہے, شادمانی ہے, شادمان دل ہے, وہ دوسروں کو بھی شفا دے گا, تازگی دے گا. لیکن اگر مایوسی ہے, پریشانی ہے, تو وہ پھر دوسروں کی ہڈیوں کو بھی خشک کر دے گی, توڑ دے گی. خداوند آپ کو فضل دے, توفیق دے کہ ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں. تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.